बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। इस महीने बहुत ज़्यादा सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी होने का अंदेशा मौजूद है और ऐसी सियासी गर्मा गर्मी और ऐसे सियासी इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसा सियासी भौचाल आ सकता है जिसका मैंने और आपने तवक्को भी नहीं की होगी। मेरी और आपकी तवक्को से बढ़कर, अंदाज़ों से बढ़कर भी सियासी भौचाल आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इदारों से बाला बाला, आइन कानून जमहूरियत से बाला बाला, मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए इदारा जाती सोच के एक नया ट्राइका तश्कील पा रहा है, तश्कील पाने की कोशिश की जा रही है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के नतीजे में। और वो नया ट्राइका अपने अपने मफादात के लिए, एक दूसरे को लुक आफ्टर करने के लिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए आपस में खेलने की कोशिश कर रहा है और उसका ख्याल है कि हम तीनों एक दूसरे को लुक आफ्टर करें, एक दूसरे को संभाला दें, एक दूसरे की बैक पे खड़े हो जाएं और फिर इस सियासी मंजरनामे को भी और इसके बाद के सियासी मंजरनामे को भी हम अपनी मर्जी से तश्कील दें और हम तीनों मिलकर खेलें। ये एक नया ट्राइका मारज़ वजूद में आ चुका है, लेकिन इदारा जाती सोच जो है, असल मसला जो है वो कलेक्टिव अप्रोच नहीं है, वो इंडिविजुअल अप्रोच है और जाती मफादात के इर्द गिर्द सारी सोचें घूम रही हैं। तो देखते हैं, इसके बारे में आपके साथ कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें शेयर करूं, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त बाकी इवेंट्स हो रहे हैं उन पे भी बात करते हैं। आज बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला सब जेल करार देने का मामला बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हो गया, कंक्लूड हो गया और बुशरा बीबी के वकील ने आज आर्गू किया और उन्होंने बताया कि जनाब हम बिल्कुल अपनी दरख्वास्त पे कायम हैं और हमें खिलाफ कानून, खिलाफ आइन बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल करार दे के उनको मुंतकिल किया गया और हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए और बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल होनी चाहती हैं, आम कैदी की तरह अपनी सज़ा काटना चाहती हैं और अदालत के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ती हैं और जो कुछ भी प्रोसेस हुआ उसके बारे में बुशरा बीबी के वकील ने तफसील के साथ अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की और इस तरीके से वो फैसला हो गया है महफूज। दूसरा मामला तोशाखाना का और तोशाखाना भी चैलेंज हो गया जी, क्योंकि एक नया तोशाखाना एक खोला जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ कि जनाब आपने तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए, यानी तोशाखाना 1, 2 और 3 के बाद 4 तोशाखाना, उस पर भी आर्गूमेंट्स हुए हैं और नोटिस जारी किए गए हैं। तीसरा केस चल रहा है साइफर का। साइफर के केस में आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अभी तक के जो इत्तलाआत हैं उसके अकॉर्डिंगली सरकारी वकील के पास, प्रोसिक्यूटर के पास कहने को कुछ भी नहीं है और अब अदालत को भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भी अंदाजा हो चुका है कि इस मुकदमे में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा हामिद शाह साहब से, जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, जस्टिस रिटायर्ड हैं, उन्हें शुरू में कह दिया कि जनाब आपने 6 समातें कही थी, 4 हो गई हैं, अब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने कहा बहुत हो गया, अब इसको कंक्लूड कर दें। तो देखते हैं कि वो कंक्लूड करते हैं या नहीं करते। ये तो अदालत के। इमरान खान साहब से आज मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ जैसे ही आएगी आपसे शेयर करेंगे। अब आते हैं जरा बड़ी स्टोरी की तरफ। दूसरा ये कि आम इंतखाबात जो फॉर्म 47 वाला नताइज हैं, हल्के खुलना शुरू हो गए हैं। आज बड़ा एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले जरा हम उस ट्राइका के बारे में बात कर लें जो कि इस वक्त चल रहा है। ट्राइका ये सोच रहा है कि ये निज़ाम जो है इसको हम अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। उस ट्राइका का एक मरकजी किरदार जो है वो है जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक सहूलतकार बने हुए हैं। वो आइन की पामाली हो रही है, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कानून टूट रहा है, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और उनके साथी जजेस, उनके सबॉर्डिनेट जजेस और हाई कोर्ट्स उन तक तहरीरी तौर पे उनको बता चुके हैं कि जनाब आप ज़रा आंखें खोलें और आप चीफ हैं और चीफ हैं तो फिर आप अदालत को बचाएं, अदलिया की आज़ादी को बचाएं। हम आपको अपना चीफ समझते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें माजी याद है और लेकिन हाल उनको बिल्कुल नहीं याद। हाल के मामले में, मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टियां बांध ली हैं
اور اپنی عقل کو بھی انہوں نے ان کی عقل معاف ہو چکی ہے صحیح معنوں میں، اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی یہ جو اس وقت چل رہا ہے، سیاست چل رہی ہے، اس کا وہ اہم ترین سہولت کار ہے، بلکہ اہم ترین اس کو سیفٹی میسر ان کو کر رہے ہیں، سیفٹی فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی مکمل پوری کوشش ہے کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے، اور ایکسٹینشن پلس کی وہ باتیں کر رہے ہیں اب، اور اس سلسلے میں ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور اب برسر عام یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک جوڈیشل پیکج پہ بات ہو رہی ہے، ایک ریفارمز چل رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے نام سے۔ تو یہ ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ایک جعلی نظام پہلے قائم کیا گیا، اور جعلی نظام کو قائم کر کے اب اس جعلی نظام سے تمام کے تمام جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس جعلی نظام کے ذریعے آئین کو بدلنا چاہ رہے ہیں، آئین کو توڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن مزاحمت جو ہے وہ اس سے زیادہ آہستہ آہستہ، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرائکا جو ہے، یہ ٹرائکا آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس ٹرائکا میں دوسرے کردار جو ہیں وہ ہیں جناب نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز، وہ بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے معاملات آگے بڑھائے جائیں، لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو اصل معاملہ ہے، اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے 3 سال کے لیے، تو پھر ٹرائکا میں 2 بندے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو اس لیے جو تیسرا فریق جو ہے وہ اور اچھا ایک بات بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ادارے میں تنہا ہے، اور ان کو کہیں سپورٹ نہیں ہے، جوڈیشری کے اندر سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس لیے وہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اور وہ صرف ایکسٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ ججوں کے اختیارات اور ججوں کو دبانے کے لیے کچھ اور بھی اس میں امینڈمنٹس کی جائیں گی، تاکہ جو جوڈیشری ہے وہ بند ہو جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مٹھی میں، اور وہاں سے کوئی ہل نہ سکے۔ اس لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپن کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے نظر آئے، اور ان کے ساتھ صرف ایک آنریبل خاتون جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی وہ نظر آئیں کہ جی وہ ان کی سپورٹ میں بولیں، لیکن باقی جو 4 ججز ہیں سینئر ججز، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح سے ایک ڈویژن جو ہے وہ آتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے میں یہ ہم سنگ میل عبور کر لیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر قاضی صاحب یعنی کہ چیف جسٹس اور نواز شریف صاحب متحد ان کو ایک طاقت فراہم کر دی گئی، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ان کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ لہٰذا اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے بریک لگایا ہے، اور بریک اس سینس میں لگا رہی ہے کہ جو ایک ایجنڈا ہے اکنامک ریفارمز کے نام سے، جو ایجنڈا ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل PIA کی نجکاری، اس پہ رجسٹ کر رہی ہے، اور سٹیل ملز کے بارے میں رجسٹ کر رہی ہے، بلکہ سٹیل ملز کی جو زمین ہے وہ ساری کی ساری سندھ گورنمنٹ نے مانگ لی ہے کہ جناب یہ زمین ہمیں دیں، اور وہ سٹیل ملز کی جو زمین ہے وہ اربوں روپے کی نہیں ہے، اربوں ڈالر کی ہے، لہٰذا اس پہ اس کی نظر ہے۔ PIA کا معاملہ بھی اسی طریقے سے، لیکن PIA کے معاملے میں میں ایک کہوں گا کہ ان دونوں معاملے میں پیپلز پارٹی کو اگر حصہ بقدر جثہ مل جاتا ہے تو پھر شاید وہ بھی خاموش ہو جائے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ PIA کی نجکاری کے معاملے میں یہ آپس میں ہی بندر بانٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے سے قیمتیں لگوا چکے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے، اور اس میں جو پراپرٹیز ہیں PIA کے پاس، اصل نظر اس پہ ہے، جہازوں پہ کسی کی نظر نہیں ہے، PIA کی جو پراپرٹیز ہیں اس پہ نظر ہے، وہ اندرون ملک میں ہے، وہ بیرون ملک میں ہے، وہ فرانس میں بھی ہے، وہ نیو یارک میں بھی ہے، وہ اسلام آباد میں بھی ہے، وہ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، یعنی تمام بڑے شہروں میں، اور بہت ہی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز ہیں، اربوں روپے کی نہیں، تو اس پہ نظر ہے، اور اس کو کوڑیوں کے بھائی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں ہلکی پھلکی مزاحمت کر رہی ہے،
اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک کابینہ جوائن نہیں کر سکی، فیڈرل کابینٹ، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کیا یہ سارا کچھ کس طرف بیٹھے گا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ مئی میں ایکسٹینشن صرف ایک نہیں ہے، ایکسٹینشن 2 ہیں، اور دوسری ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی ایک یہ کارڈ بھی ٹیبل پر موجود ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کارڈ ہے جو کہ ٹیبل پہ ہے، اور آرمی چیف صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے جنرل صاحب کو کہ ہم آپ کو بھی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، تو لہٰذا ایکسٹینشن قاضی صاحب کو مل جائے گی، ایکسٹینشن چیف صاحب کو مل جائے گی، اور اس طریقے سے جب 2 ایکسٹینشن ہو جائیں گی تو پھر وہی بات ہے جنرل باجوہ فارمولا کہ آپ مجھے اور آپ پہ احسان ہم نے کیا، اب آپ ہم پر احسان کریں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے پولیٹیکل پلیئرز سوائے نون لیگ کے، کیونکہ نون لیگ اس وقت اپنا سب کچھ کھو چکی ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کا ووٹ بینک ضائع ہو چکا ہے، وہ پارلیمانی قوت جو تھی وہ پارلیمانی قوت اس کی ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ فارم 47 کی پارلیمانی قوت ہے، فارم 47 اگر نکل جائے تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور وہ کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کو منانے کی اور ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، اور بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ چل رہے ہیں، کمزور بنیادوں پہ نہیں، مضبوط بنیادوں پہ چل رہے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکا پھلکا اختلاف، ہلکی پھلکی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی رہے گی، لیکن جس چینل پہ ان کی بات ہو رہی ہے سنجیدہ، وہ بہت ہی میچور ہے، اور اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان JUI آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر رزلٹ کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کا آپس میں اکٹھے ہونا، اکٹھے چلنا، اور وہ جو ایک اسٹریٹجی کی جائے گی وہ ایک کافی کیا کہنا چاہیے کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور اس کو کیسے پل سرات پہ چل کے وہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، تو اسے کیسے اچیو کیا جائے گا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے نواز شریف صاحب بھی سنجیدہ مذاکرات فرما رہے ہیں، اور کل جو ہے گورنر خیبر پختونخوا جو کہ انتہائی قریبی عزیز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ایک بھاری بھرکم وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ واپس اسی کنٹینر میں چلے جائیں جس کنٹینر میں فارم 47 والے ہیں، تو دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پھر ایک اور خبر جو کہ امپورٹنٹ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اسلام آباد کے 2 حلقے جو ہیں علی بخاری صاحب کا اور عامر مغل صاحب کا، دونوں حلقوں کے بارے میں الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے سارے کا سارا، تو یہ 2 حلقے کھلنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ 2 حلقے کھلتے ہیں تو بہت کم چانس ہے کہ ان دونوں حلقوں کے نتائج اور یہ مسلم لیگ نواز یہ اپنی سیٹیں برقرار رکھ سکے گی، تو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کچھ اسی طریقے سے، تو باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔